रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या जिसको ये यकीन है, इस सिस्टम को ये यकीन है कि मुआशरे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी ही पहुंचा रही है। और क्रिमिनल एक्टिविटी का अजाला जो है, या इसका जो नुकसान है वो कैसे पूरा किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ जस्टिस से ही किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जब भी किसी मुआशरे में ऐसा कोई नुकसान या क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो चाहे उसमें ऑफेंडर है, या जिसने ये काम किया है, या विक्टिम जो मजलूम है जिसके साथ ये नुकसान हुआ है, इन दोनों को इंसाफ के तकाजे जो हैं वो कहते हैं कि एक हीलिंग प्रोसेस से गुजारा जाए। जब तक हम इन दोनों अफराद को या दोनों कैरेक्टर्स को एक हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, तो इंसाफ पहुंचाना जो है मुआशरे के लिए या मुआशरे तक जो है इतना आसान या मुमकिन नहीं होगा। दुनिया में काफ़ी अरसा से डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए और वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते चले गए। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम जो पनिशमेंट सिस्टम भी रहा है, कि अगर किसी को गलती सरजद हो तो उसको उसका उसकी सज़ा दी जाए। लेकिन बात यह है कि जब आप सज़ा दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। और दूसरा एक जो काफ़ी हद तक, बल्कि अभी तक भी बाज़ जगह पे हम देखते हैं, वो रेट्रिब्यूशन सिस्टम है। यानी कि जितना नुकसान हुआ उतना इतना ही नुकसान ऑफेंडर को पहुंचा दिया जाए। जैसे हाथ के बदले हाथ या आंख के बदले आंख का जो कानून है वो शायद रेट्रिब्यूशन सिस्टम पे ही लागू आता है। लेकिन ये जो सिस्टम है जिसको हम रेस्टोरेटिव सिस्टम सिस्टम बोलते हैं, इसमें ये बाकियों से इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें जो ऑफेंडर है और जो विक्टिम है, उस दोनों को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए ताकि जो ऑफेंडर है उसको शर्मिंदगी हो, उसको अपनी गलती का एहसास हो, और जो विक्टिम जिस ट्रॉमा से या जिस तकलीफ से या विक्टिम का खानदान जो गुजरा है, उसको भी इस तरीके से सिस्टम में दोबारा लाया जाए कि वो अपने साथ हुई ज्यादती को माफ़ कर दे, और वो मुआशरे का दोबारा इतना ही फ़ाल मेंबर बन सके जितना वो इस विक्टिमाइज़ेशन से पहले था। और ऑफ़ेंडर को भी ये चीज़ शर्मिंदगी महसूस होती रहे कि जो उससे गलती सरज़द हुई है, उससे मुआशरे को या किसी फ़र्द को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है, और उस नुकसान को अब उसने किस तरह ठीक करना है, उसका अज़ाला कैसे मुमकिन बनाना है। अरसा दराज से जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो इस बात पे तहकीक करते रहे हैं डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से, जो पनिशमेंट सिस्टम है या रेट्रिब्यूशन सिस्टम है। अ, अगर देखा जाए तो आजकल का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके साथ शायद वो इतना अलाइन नहीं करते जितना ये सिस्टम अलाइन करता है। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें एक ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी भी हमें इसमें मिलती है, और इसमें विक्टिम सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जब किसी शख्स से कोई गलती सरजद हो जाती है, तो उसके इर्द गिर्द के अवामल को भी मद्देनजर रखा जाए, और जब उसको सजा दी जाए या उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो उसके साथ साथ उसको ये एहसास भी दिलाया जाए कि जो उसने नुकसान किया है या जो फर्द उसकी इस हरकत की वजह से एक कैफियत में चला गया है, उसको कैसे हमने दुरुस्त करना है। तो ये सारे अवामल जो हैं, विक्टिम सेटिस्फेक्शन और ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी जो है, इस मौजूदा दौर के या जो जो हम आज मॉडर्न एज कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसमें अभी और बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम किसी को किसी जुर्म की वजह से डंप भी नहीं किए कर सकते, और ना ही हम किसी विक्टिम को ये एहसास उसमें रहना चाहिए कि जो उसके साथ ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला मुमकिन नहीं है, या मुआशरे ने या रियासत ने या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने उसकी इस परेशानी का मदावा नहीं किया। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आजकल के ज़माने के साथ सिंक्रोनाइज़ है, और इसमें ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी और विक्टिम सेटिस्फेक्शन दोनों हमें बराबर नज़र आते हैं, और ये हमें एक मुकम्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ ले जाने में मददगार मावन साबित हो रहा है। रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए हम कई मिसालें भी दे सकते हैं, जो ये ज़ाहिर करेंगी कि ये मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ कैसे अलाइन करता है। मिसाल के तौर पर पहले हम 4 बड़ी मिसालें आपको दे देते हैं कि इसमें वो कौन से अवामल हैं, वो कौन-सी ट्रेडिशंस हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए
وہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آفینڈر اکاؤنٹیبلٹی اور وکٹم سیٹسفیکشن کی بات ہوگی، وہ کون سے عوامل ہوں گے؟ ان میں پہلے نمبر پہ ہوگا وکٹم اسسٹنس، نمبر 2 ہے اس میں کمیونٹی سروسز، کمیونٹی سروسز کو بھی ہم ایلوبریٹ کرتے ہیں ابھی، اور نمبر 3 ہے وکٹم افینڈر میڈیشن، اور آخر میں ہے پیس میکنگ سرکلز۔ یہ 4 سٹیپس ایسے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی عوامل ہیں، کئی سٹیپس ہیں جو اس میں اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ 4 بڑے عوامل ہیں یا 4 بڑے سٹیپس ہیں جو ہمیں وکٹم وکٹم سیٹسفیکشن اور آفینڈر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ ایک ٹرولی ہمیں ایک ہیلنگ پروسیس نظر آتا ہے جب بھی معاشرے میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ سسٹم کو یا معاشرے کو واپس اس مقام پہ لے جانے کے لیے جو اس کرمنل ایکٹیویٹی سے پہلے تھا، تو یہ 4 سٹیپس جو ہیں وہ ہمیں زیادہ قریب نظر آتے ہیں کہ جس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی اور سیٹسفیکشن دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور معاشرے کو جو ایک ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے اس ساری ایکٹیویٹی میں، جو غلط کام ہو چکا ہے اس میں اس کو مدد ملتی ہے۔ وکٹم اسسٹنس جو اس کا پہلا سٹیپ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کا شکار ہوتا ہے، تو عام طور پر وہ ایک ٹرامیٹک سچویشن میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے اس کرمنل ایکٹیویٹی میں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ سب سے پہلے جو عمل ہے وہ اس کی داد رسی ہے یا اس کی اسسٹنس ہے، تاکہ وہ اس کو اس ٹرامیٹک سچویشن سے کس طریقے سے باہر نکالا جائے۔ اور عام طور پر نہ صرف وکٹم جو ہے وہ اس سچویشن میں چلا جاتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد اس کے اہل خانہ، اس کے دوست احباب بھی، یا وہ کمیونٹی جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے ان سب لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب تک ہم وکٹم اسسٹنس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ شخص جو ہے جو وکٹمائز ہوا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ یا وہ جو کمیونٹی جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ان میں اعتماد کی کمی رہے گی۔ اور اس کام کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان کو ایک کسی لیگل ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، تو لیگل ایڈوکیٹ ان کو فراہم کیے جائیں، کیونکہ جب بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ایک کمپلیکس سسٹم ہے، اس میں سے انصاف لینا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ کمیونٹی کی سپورٹ اس کو چاہیے، وہاں پہ ڈاکٹرز کی، میڈیکل ہیلتھ کی، اور کوئی سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو فراہم کی جائے۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ اس وکٹمائزیشن کی وجہ سے روزگار سے بھی فارغ ہو چکا ہے یا اپنا دال روٹی کا نظام بھی چلانے میں مشکل اس کو آ رہی ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی اسسٹنس جو ہے کمیونٹی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ تو ایسے ادارے بنائے جائیں، اس سسٹم کے تحت بنائے جاتے ہیں، جس میں اس کو لیگل اسسٹنس بھی ملتی ہے، مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اسسٹنس بھی ملتی ہے، اور عام طور پہ اس کو فائنینشیل ہیلپ بھی ملتی ہے، جس سے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ تمام عوامل جو ہیں نہ صرف وکٹم کو بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اور جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے اعتماد پکڑتی ہے، اور ایک ہیلنگ پروسیس کا جو پروسیس ہے، ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ امیڈیٹلی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کمیونٹی سروس نمبر 2 سٹیپ ہے، جو ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کا جو ایک فائدہ مند سٹیپ ہے۔ عام طور پر یہ کہنا تو غلط ہے کہ جب بھی کوئی وکٹمائز ہوتا ہے تو اس کے نقصان کا ازالہ جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے آرگنز یا کمیونٹی یا اس کے افراد، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، بعض اوقات تو جو شخص وکٹمائز ہوا ہوتا ہے اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اس وقت پہ کہ اس کو کیا نقصان ہوا ہے، اور یہ جو عمل ہے، یہ جو جس ٹراما سے وہ گزرا ہے، یہ ریسٹ آف دا لائف اس کے بچوں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے کیا صورتحال سامنے آنے والی ہے۔ تو کمیونٹی سروس عام طور پر کوشش کرتی ہے کہ اگر نقصان کا ازالہ نہ ہو سکے تو کم از کم جو وکٹم ہے یا وہ جو خاندان ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو، جس طرح ہم نے پہلے وکٹم اسسٹنس کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ ہر قسم کی سپورٹ اس کو مہیا کرے گی، کہ اگر آپ کسی نے اس کی انسلٹ کی ہے تو کمیونٹی کا کام ہے، خاندان کا کام ہے کہ وہ سامنے آئے اور اس کو بتائے کہ بھائی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ نہ آپ کا کوئی عمل دخل ہے نہ کمیونٹی کا ہے، یہ ایک ایسا رینڈم واقعہ ہے جس میں آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یو آر ایز ریسپیکٹڈ ایز یو ایور بفور۔ تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کو اعتماد
دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں اس کے خاندان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں وہ کمیونٹی جو ہے اگر وہ سپورٹ کرے، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جو ڈفرینٹ آرگنز آف اسٹیٹ ہیں، اس میں ہاسپٹل ہے، اس میں فائنینشیل ہیلپ کے ادارے ہیں یا لیگل ہیلپ کے ادارے ہیں، وہ جب وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کمیونٹی کے وہ سرکردہ لوگ بھی آ کے شامل ہو سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک رینڈم وکٹمائزیشن ہے، تو آپ کو اس میں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کمیونٹی کے، اپنے خاندان کے ایسے ہی رسپیکٹڈ فرد ہیں یا جس طرح آپ پہلے تھے، اور اس کو یہ اعتماد کی بحالی جو ہے کمیونٹی کے ساتھ مل کے اگر دی جائے تو زیادہ آسانی ہے. اور یہ بھی ایک سٹیپ ہے جو میں بار بار لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ ہیلنگ پروسیس کیا ہے. تو ہیلنگ پروسیس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ وہ خود اعتماد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وکٹم جو ہے، وہاں پہ اس کو جو کمیونٹی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے ٹو ریسٹور ہز رسپیکٹ، اور ساتھ میں وہ اس کو احساس دلاتی ہے کہ اس واقعے کا جو ہے اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیگل کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہر قسم کی کمیونٹی آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جب تک یہ آپ کو اس نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا تو کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. وکٹم آفینڈر میڈیشن جو ہے ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کا ایک وہ پروسیس ہے جس میں وکٹم اور آفینڈر کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا جاتا ہے. عام طور پر یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے جس میں دونوں پارٹیز شامل ہوتی ہیں. وکٹم تو عام طور پر رضاکارانہ طور پر شامل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو انصاف کی طلب ہے یا جو اس کا نقصان ہے اس کا وہ ازالہ چاہتا ہے. اس میں اگر آفینڈر بھی رضاکارانہ طور پر شامل ہو جائے تو اس کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو یہ اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی سزا میں کسی حد تک وہ کمی کا موقع مل جائے. لیکن اگر فرض کریں کہ اس سسٹم میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وکٹر آفینڈر میڈیشن میں، اگر آفینڈر جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتا اور وہ شامل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ تو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ لاگو کی جائے گی. تو اس میں عام طور پہ آفینڈر بھی کسی حد تک بیٹھ کے بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ جو وکٹم ہے اس کو اپنی بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آفینڈر بھی جو ہے وہ اپنے لیے رعایت کی بات کر سکتا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ عام طور پر رضاکارانہ طور پہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وکٹم جو ہے وہ اپنی بات کہہ بھی سکتا ہے، منوا بھی سکتا ہے، اور کسی حد تک جو ہے وہ جو ایک ہیلنگ پروسیس ہے وہ اس میڈیشن، اس بات چیت کے دوران ہی حل کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک جو ہیلنگ ہے وہ کمپلیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے. اور عام طور پر یہ وکٹم جو ہیں اس میڈیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ بنے، وہاں پہ ایک کمپلیکس سسٹم کا وہ شکار ہوں، اور دیر بھی اس میں لگ سکتی ہے. جبکہ یہ جو میڈیشن ہے، جب دو پارٹیز آمنے سامنے بیٹھتی ہیں تو عام طور پر کوئی نتیجہ بھی کسی موقع بنسبت باقی کرمنل جسٹس سسٹم کے آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں عام طور پر وکٹم جو ہے وہ ایزی فیل کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے، اور فوری طور پر اس کا رد عمل بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور عام طور پر جب آفینڈر جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے والنٹیریلی اس بات چیت میں آ جاتا ہے تو بظاہر یہ ہے کہ اس کو بھی وکٹم کو اس کی سیٹسفیکشن جو ہے اس لحاظ سے محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو شخص جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنی شرائط جو ہے بہتر طریقے سے اس کے سامنے رکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی ناقابل عمل شرائط ہوں تو جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کے اس سارے سلسلے کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی اور سیٹسفیکشن کا جو پروسیس ہے اس میڈیشن میں وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور اس سے یہ جو معاشرے کی ریسٹوریشن جو ہے وہ جلدی عمل پذیر ہو جاتی ہے. پیس میکنگ سرکلز ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کا ایک ایسا عمل ہے جو بنی نوع انسان کے وجود سے ہی اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے. عام طور پر
اس کا استعمال غلط بھی ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اس پروسیس کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر اس کی غلطیوں کو دور رکھ کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں نتائج جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر جو پیس میکنگ پروسیس میں دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان میں صلح کروائی جاتی ہے، اور ایسے عوامل، ایسے ایریاز کو ڈھونڈا جاتا ہے جہاں پہ وہ دوبارہ بیٹھ سکیں اور دوسرے کے کام کر سکیں۔ جو اس میں غلطیاں ہو گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں یا ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی باقی مثال لے لیں، کہ جب کوئی بڑے کرائم جیسے قتل وغیرہ یا اس سے بھی گھنونے جرائم ہوتے تھے، تو عام طور پر جب صلح ہوتی تھی دونوں پارٹیوں کے درمیان تو وہ ایک دوسرے کو اپنی خواتین کے رشتے بھی آفر کرتے تھے تاکہ یہ دشمنی اب رشتہ داری میں بدل جائے۔ اور اس میں عام طور پر پرابلم پھر کیا ہوتا تھا کہ جو جوینل رائٹس کی وائلیشن یا ویمن رائٹس کی وائلیشن عام طور پر دیکھنے میں آئی، کہ وہ بچے، وہ خواتین جو اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ بڑے بیٹھ کے میڈیشن کے ذریعے پیس میکنگ سرکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کی آڑ میں وہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے تھے۔ تو اگر اس قسم کی بڑی بڑی قسم کی اسٹریٹجیز کو نہ اپنایا جائے، پیس میکنگ سرکلز کو پیس میکنگ سرکل کے حوالے تک ہی رکھا جائے، اور جس طریقے سے شادی بیاہ میں ان کا آنا، یا کمیونٹی کے ایسے عید ہے یا کوئی بھی تہوار ہے، ان میں یہ لازمی کر دیا جائے کہ یہ دونوں پارٹیز بیٹھیں گی اور ان کو مانیٹر کیا جائے گا کہ وہ آپس میں تعلقات کو بحال کر رہے ہیں یا نہیں، جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ آفینڈر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وکٹم جو ہے وہ اس کے رویے سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے چھوٹے موٹے لیول پہ تو اس کو ابھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم پی سرکل، پیس میکنگ سرکل کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو اس کی جو پرائرٹی کم ہوئی ہے، وہ اس کا ایکسیسو استعمال جو تھا، اس نے کسی حد تک اس کی جو کریڈیبلٹی اس کو انڈرمائن کیا ہے۔ ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کی جو جب ہم تعریف کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی اوپینین کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اس کی ایڈوکیسی میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ اس کی خوبیوں کو ہی بیان کریں گے۔ جہاں پہ ہم نے جو وہ پروسیس ہیں، جو ہیلنگ پروسیس ان کی بات کی ہے، تو اب ہیلنگ پروسیس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا وکٹم جو ہے، یا جب کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آفینڈر اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ آفینڈر کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے آفینڈر اس حد تک پہنچا ہے، اور وکٹمز سیٹسفیکشن کی بات بھی یہ نہیں ہے کہ جس متاثرہ شخص جو ہے یا متاثرہ فیملی جو ہے اس کے معاملات کو حل کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک عمل ہو گیا تو اس کا امپیکٹ ساری کمیونٹی پہ ہے، اور کمیونٹی بھی اپرچونٹی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کے بعد جب یہ ہیلنگ پروسیس، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس عمل پذیر ہو جائے تو کمیونٹی کو کیا اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہے، پیس ریسٹوریشن کی جو بات ہے، یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، تو اس کے نتائج ہمیں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی کے لیے کیا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو بھی کرائم وکٹم ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وکٹم اور افینڈر آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو افینڈر ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کے اس حرکت کی وجہ سے اس متاثرہ شخص کو، جس کو تم نے وکٹمائز کیا ہے، اور تمہاری اس وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور اوور آل کمیونٹی پہ کیا اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ باقی کمیونٹیز اس کمیونٹی کے بارے میں اب کیا سوچتی ہیں جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے، کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے، کسی کو وکٹمائز کر رہا ہے۔ تو یہ جو عوامل ہیں یہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اس ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم کو۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ کمیونٹی میں ایک چیز یہ ڈیولپ ہوتی ہے جہاں پہ وہ وکٹمز ہیلنگ پروسیس کو، آفینڈر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو آمنے سامنے لاتے ہیں اور پھر اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں لیگل ہیلپ کی ضرورت ہے، اس میں فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، اس میں سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ تمام عوامل جو فوری طور پر ایک وکٹم کو ملنے چاہیے، ایک تو
وہ مہیا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو بعد میں مانیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو پروسیس اس سسٹم کے تحت کیے گئے ہیں کیا قابل عمل ہیں، کیا جو آفینڈر ہے وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، کیا وکٹم جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو جب اس نے اگنور کیا ہے یا معاف کر دیا ہے، تو کیا اس کے بعد یہ ایسے امکانات تو نہیں ہے کہ یہ شخص دوبارہ اس کے ہاتھوں وکٹمائز ہو جائے، یا کوئی اور شخص ایسے آفینڈر کے ہاتھوں دوبارہ وکٹمائز ہو جائے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم ہے وہ آج کل کے زمانے کے ساتھ سنکرونائز ہے، اور اگر اس کو بہتر طریقے سے یا اس میں اور بھی ایڈیشن کر لی جائیں جس سے اکاؤنٹیبلٹی آفینڈر اکاؤنٹیبلٹی زیادہ اچھی ہو جائے، اور وکٹم سیٹسفیکشن جو ہے اس کو اور اچھے طریقے سے ایلوبریٹ کر لیا جائے، کمیونٹی کی انوالومنٹ کو اور اچھا کر لیا جائے، تو یہ ایک کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہترین کرمنل جسٹس سسٹم کے ماڈل کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں کن اور موضوعات پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔